बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की इस वीडियो में हम शब-ए मेराज के वाक़े का ज़िक्र करेंगे, जिसके 3 मराहिल हैं। पहला मरहला मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक, दूसरा मरहला बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक, तीसरा मरहला सिदरतुल मुंतहा से विसाल इलाही तक, और फिर वापसी का सफ़र। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला मरहला बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक। सफ़र मेराज सफ़र मोहब्बत भी है और सफ़र अज़मत भी। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस इस सफ़र मुक़द्दस का पहला मरहला था। ये वाक़या मुतादिद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है और मुतादिद तर्क, असनाद और तफसीलात के साथ मनक़ूल है। नेज़ ताबीन ने भी इसे सराहत के साथ बयान किया है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम काबा में आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर ताजदार कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, इधर उधर देखा और फिर लेट गए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इधर उधर देखा और लेट गए। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा दर अक़दस पर आवाज़ दी। इस मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपनी मुलाकात के लिए बुलाया है। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस हल्क से लेकर नाफ तक चाक किया गया और कल्बे अथर को निकाला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाए आला से एक तश्त के अंदर अपने खुसूसी अनवार व तजल्लियात हिकमत भेजे थे। इन अनवार व तजल्लियात से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अक़दस को धोया गया, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अथर सफ़र मेराज शुरू करने से पहले अल्लाह ताला के ज़ाती अनवार व तजल्लियात के फैज़ को कमा हक़ा अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत पैदा कर ले। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सवारी पेश की गई, जो कद के एतबार से गोश दराज से ऊंची और खच्चर से नीची थी। इसका रंग चमकदार और सफ़ेद था। इसका नाम बुराक था। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया तो वो फ़ख्र व इन्बिसात से नाचने लगी कि आज इसे सयाह लामका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होने का लाजवाल एजाज़ हासिल हो रहा है। बुराक इस सआदत उज़्मा पर वजद में आ गया। इस पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इस सवारी से फरमाया, रुक जा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, तुझ पर जो सवार बैठा है आज तक तुझ पर ऐसा सवार नहीं बैठा। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार करा के उन्हें बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ सवार की नज़र पड़ती थी वहाँ इसका कदम पड़ता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कब्र अनवर में नमाज अदा करना। सफ़र मेराज के पहले मरहले पर सफ़र जारी था कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के करीब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी कब्र अनवर में खड़े सलात यानी नमाज पढ़ रहे थे। अम्बिया सफ़ ब सफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जब ये मुक़द्दस काफ़िला बैतुल मुक़द्दस पहुँचा तो बाब मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खुला था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दरवाजे के करीब मौजूद एक पत्थर में सुराख किया और बुराक को इससे बांध दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, इकराम और एहतराम में मुंतज़िर थे। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। दूसरा मरहला बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक। अम्बिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा करके अदब व एहतराम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हो चुके तो आसमानी सफ़र का आगाज़ हुआ, इसलिए कि हर ज़मीनी अज़मत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा ले चुकी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ बढ़े और जब आसमान दुनिया पर आए तो दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, कौन? जिब्रील अमीन ने कहा, जिब्रील। फिर कहा गया, आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है?
جبرائیل نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی کل انبیاء کے سرتاج ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملائکہ کے ہجوم در ہجوم۔ مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء و رسول کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے، جہاں مقرب فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام اعلیٰ عالم مکان کی آخری حد اور لامکاں کا ابتدائی کنارہ ہے۔ اس مقام پر تفسیر نیشاپوری اور تفسیر در منصور میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے تھے کہ اے کائنات کے مالک، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جس پر تو اپنی زبان قدرت سے ہم وقت درود پڑھتا ہے اور ہم بھی تیرے حکم کی تعمیل میں اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں، آج وہی مہمان ذی وقار تشریف لا رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اپنے اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے نقاب جلوہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان مقرب ملائکہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ تم ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر اس درخت سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے ہجوم در ہجوم امٹ پڑے۔ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ وہ درخت ان کی نور کے سائے میں آ گیا۔ سدرۃ المنتہا کے مقام عظیم پر قدسیان فلک کو مہمان ذی وقار کے دیدار فرحت آثار کا لازوال شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جب مہمان عرش آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امین رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل چلو، تو عرض کیا، اگر میں ایک چیوٹی برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی کے پرتوں سے جل جاؤں گا۔ سدرہ سے آگے یکتا و تنہا۔ اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے احوال کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں کی نعمتوں کی زیارت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج کی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو جبرائیل اور براق ساتھ نہ تھے۔ آپ یکتا و تنہا ہی اپنے خالق کائنات کے اذن سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مہمان عرش کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا۔ اس تخت کا نام زخرف تھا۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی، جب فرشتوں کا استقبال پیچھے رہ گیا، تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ آپ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کہاں جانے والا ہے۔ اس حصار نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت و وقار اور تمکنت کے ساتھ آگے لے جایا گیا۔ تیسرا مرحلہ، سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک۔ سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک سفر معراج کا نقطۂ عروج ہے۔ یہاں سے سفر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک عالم نور تھا، انوار و تجلیات الہی پرفشاں تھے۔ اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے بھرپور عالم لامکاں کے جلوے ہر سو جلوہ ریز تھے۔ مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تن تنہا ان جلووں میں داخل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے اسماء کے پردے ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہر اسم مبارک کے رنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بیداری میں تھے، لہٰذا اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر بتقاضائے بشریت کچھ معمولی سی وحشت بھی محسوس فرمانے لگے، جیسا کہ انسان اکثر لمحات تنہائی میں محسوس کرتا ہے۔ جو ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر یہ کیفیت وارد ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رک جاؤ، بے شک تمہارا رب استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے۔ سفر وصال، معجزہ معراج میں یہاں تک کا سفر سفر محبت و عظمت تھا۔ اب یہاں سے آگے سفر وصال شروع ہوتا ہے۔ سفر معراج کے اس مرحلہ پر مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قاب قوسین پر پہنچ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ 2 قوسوں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ قرب اور بعد کے تمام جھگڑے ختم کرنے کے لیے تمام حدوں کو توڑ دیا، تمام فاصلے مٹا دیے، تمام فاصلے یکسر ختم کر دیے، سوائے ایک فرق کے کہ وہ خدا تھا، خدائے لا شریک، اور یہ اس کے محبوب بندے اور رسول تھے۔ وہ خالق تھا اور یہ مخلوق۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، پس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کہ اس نے وحی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان تنہائی کی ملاقات میں جو باتیں ہوئیں ان کا بیان بھی نہیں فرمایا، لہٰذا محب اور محبوب میں کیا باتیں ہوئیں اس کلام کی حقیقتوں کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اتنا بیان فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا، اے نبی، تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے اس پیغام کے جواب میں عرض کیا، سلام ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اور پھر واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذاتی و صفاتی تجلیات اور فیوز و برکات سمیت واپس کرۂ ارضی کی طرف پلٹے۔ سفر معراج سے کرۂ ارض کی طرف واپسی۔ سفر معراج محبت و عظمت کا سفر تھا۔ اس سفر سے اہل ارض کی طرف واپسی بھی محبت اور عظمت کی مظہر تھی۔ بعض کتاب تفاسیر میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ واپسی پر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں براق پیش کیا گیا۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جیسے جاتے ہوئے ہر آسمان پر ایک برگزیدہ نبی اور ملائکہ کے ساتھ ملاقات کا مفصل ذکر ہے، ایسے ہی واپسی پر تفصیلی ملاقاتوں کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا واپسی کی تفصیلات اور جزیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معلوم ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں معجزہ معراج کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ واپسی کے دوران چھٹے آسمان پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ عطا کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اپنی امت پر بہت محنت و مشقت کی تھی، جس سے حاصل ہونے والے تجربے کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں سے پلٹے اور رب کائنات کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں میں کمی کی استدعا کی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوجھ بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں ملتجی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید 5 نمازوں کی کمی فرما دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ صحیح بخاری میں مروی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 مرتبہ 10 نمازوں کی اور 5ویں مرتبہ 5 نمازوں کی کمی ہوئی۔ غرض جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گزارش کی کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا ایک بار پھر بارگاہ خداوندی میں التماس گزاریں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کی بار مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹالنے کا تصور ہی نہیں، یعنی اگر ایک مرتبہ پھر حاضری ہو جاتی تو مزید کمی بھی ہو سکتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی حاضر نہ ہوئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو اوپر سے آواز آئی کہ اے محبوب، نمازیں تو میں نے 5 کر دی ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کے ادا کرنے پر ثواب تیری امت کو 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔